Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. जैसे क्रिश्चियंस के यहाँ भी यानी क्रिसमस का त्यौहार मनाया जाता है और भी गैर मुस्लिम के यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं, और ख़ुसूसन जो लोग दूसरे मुल्कों के अंदर मुकीम हैं, हमारे यूरोप में, अमेरिका के अंदर, उन लोगों को ज़्यादातर ये इशू होता है कि अब ज़ाहिर है कि वो एक ही ऑफिस में कुछ हिंदू काम कर रहे हैं, कुछ क्रिश्चियंस कर रहे हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, वो ईद भी विश करते हैं, तो मुसलमान उस वक्त तो खैर मुबारक बड़े शौक़ से ले लेते हैं, और जब क्रिसमस की या होली या दिवाली की बारी आती है उस वक्त फिर हमें ही मेज़ कर रहे होते हैं कि जनाब क्या किया जाए। तो ये अब उसूली बात इस हवाले से समझ लें। पहली तो बात यह है कि एज़ फार एज़ ह्यूमन डिग्निटी इज़ कंसर्न, तो इस दुनिया में जितने भी लोग आबाद हैं, ह्यूमन डिग्निटी में आपने उनकी इज़्ज़त करनी है, चाहे वो ज्यूज़ हों, क्रिश्चियंस हों, मुस्लिम्स हों, हिंदू हों, बुद्ध मत के रहने वाले लोग हों, इन सब के सब लोगों के साथ खाना पीना भी जायज़ है अगर खाने वाली चीज़ हलाल हो। ठीक है, एक प्लेट में भी आप खा सकते हैं, कोई इस्लाम के अंदर इसकी ममानियत नहीं है। अब रहा ये इनकी मजहबी एक्टिविटीज़ का ताल्लुक, तो चूँकि ये ज़्यादातर मजहबी एक्टिविटीज़ शिर्क के ऊपर मबनी है, शिर्क के साथ इस्लाम को आपको पता है एक ख़ास मिजाज है। शिर्क इज़ द मोस्ट सेंसिटिव इशू इन द साइट ऑफ अल्लाह। कुरान हकीम में कम से कम 2 दफ़ा ये आयत रिपीट हुई है, सूरह अन-निसा के अंदर 116 और 48 नंबर, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह इस गुनाह को तो माफ़ नहीं करेगा कि कोई अल्लाह के साथ किसी किस्म का शिर्क करे, इसके अलावा हर गुनाह माफ़ कर देगा। दुनिया में जितने भी गुनाह हैं वो शिर्क की ही दरख्त के आप समझ लें शाखें हैं किसी न किसी फॉर्म में, और जितनी दुनिया में नेकियां हैं वो तौहीद के शजरे मुबारका की शाखें हैं। ये जो मजहबी एक्टिविटीज़ हैं दूसरे मज़ाहब की, चाहे वो ज्यूज़ की हों, क्रिश्चियंस की हों या हिंदुओं की हों, ये ज़्यादातर शिरकी एक्टिविटीज़ हैं। अब वो शिरकी एक्टिविटीज़ के अंदर मुसलमान तो हिस्सा ले ही नहीं सकता। फिर खाने पीने का जो ताल्लुक है, अगरचे इन शिरकी एक्टिविटीज़ का खाना पीना हलाल भी हो, यानी कोई सब्ज़ी पका के ले आता है, लेकिन चूंकि वो जिस नाम पर हो रही है ना वो शिर्क वाला मामला है, तो इसलिए इस्लाम इसको एंडोर्स नहीं करेगा। कुरान हकीम में अगर आप सूरतुल माइदा पढ़ के देखें ना, तो गैरुल्लाह के नाम का जो खाना है, अल्लाह के अलावा किसी और की तकर्रुब के लिए या उस पे गैरुल्लाह का नाम बोला गया हो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आयत नंबर है 3 सूरतुल माइदा की। अल्लाह ताला फरमाता है हुर्रिमत अलैकुमुल मैता, तुम्हारे लिए हराम कर दिया गया है मुर्दार, वद्दम, और बहता हुआ लहू, यानी जो ज़िबा के वक्त जानवर का खून निकलता है ना, ये खून है तो पाक है लेकिन पीना हराम है। इसी तरीके से शराब जो है कपड़ों को लग जाए तो कपड़े नापाक नहीं होंगे, लेकिन शराब पीना हराम है, स्पिरिट हो जाए, अल्कोहल हो जाए। इसीलिए हम वो कहते हैं कि आप स्पिरिट वाला जो अल्कोहल वाला परफ्यूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पी नहीं रहे होते। वलहमुल खिंजीर, और खिंजीर यानी सूअर का गोश्त, पिग का गोश्त, ये असल में एक इशू है कि ये ऐसा जानवर है जो सब्जी खोर भी है, गोश्त खोर भी है। वैसे सारे सब्जी खोर जानवर जो हैं, जो बहीमतुल अनाम है, वो हलाल है, लेकिन इसके बारे में जब पूछा गया कहा गया नहीं ये हराम है। 3 चीजें हो गई, मुर्दार और लहू बहता हुआ और खिंजीर का गोश्त। वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और जिसके ऊपर ज़िबह के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया जाए, गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए हो। और यही फिर आयत आगे चलती है, उसमें एक अल्फाज ये भी हैं, वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और जो बुतों के थानों के ऊपर ज़बह किए जाते हैं जानवर, यानी उन थानों पर गैरुल्लाह के तकर्रुब के लिए जानवर ज़बह हो रहे हैं, वो भी हराम होंगे, चाहे अल्लाह का नाम भी उन पर लिया गया हो, तब भी वो हराम होंगे, क्योंकि तकर्रुब जो है वो गैरुल्लाह के लिए है। सिर्फ ये नहीं है कि एक बंदा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ के तो किसी बुत के सामने ज़बह कर दे तो वो भी हराम हो जाएगा, तकर्रुब उस बुत का हो गया, अगरचे अल्लाह का नाम लिया हुआ है तब भी। तकर्रुब वाला मामला भी सेंसिटिव है। तो इसी तरीके से इस तरह की एक्टिविटीज़ के जो खाने पीने हैं वो इस्लाम में हराम है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने आके पूछा कि आप नबी अलैहिस्सलाम के इतने करीबी हैं, क्या आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ ख़ास बातें ऐसी सिखाई हैं जो बाकी उम्मत को ना बताई हों? तो मौला अली ने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने वही दीन हमें भी सिखाया जो पूरी उम्मत को। हाँ, जो फ़हम कुरान है
وہ تو ظاہر ہے ہر مسلمان کا ایک حصہ ہے. اور پھر فرمایا اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا اور کہا یہ نبی علیہ السلام نے ایک خاص صحیفہ ہمیں دیا ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے تھے. اگر کوئی مسلمان کو قتل کر دے اس کی کیا سزا ہے. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کے بہاف پہ جنگ جمل صفین نہروان لڑنی تھی مولا علی نے, تو حضور نے ان کو بتا دیا کہ ان کے قیدیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے. اور اس میں یہ عبارت بھی لکھی ہوئی تھی جو مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے, لیکن مسلم والے طریق میں ایک اضافی ورڈ بھی ہے. وہ الفاظ یہ ہیں کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پہ اللہ کی لعنت. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, اب کرسمس کے اوپر ان کا عقیدہ ہے خدا نے بیٹا جنا, ہمارے نزدیک یہ شرک ہے. اب اس کے اوپر جو کھانا آئے گا وہ حلال بھی آ رہا ہوگا تو تقرب کسی اور کا ہوگا, اس لیے اس سے بچنا ہوگا. اور آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, ان سے نفرت نہ کریں, ان کو بتائیں کہ بھئی ہم گاڈ اورینٹڈ ہیں, آپ کی کتابوں میں بھی شرک حرام ہے. ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس لیے سپورٹ نہیں کرتے کہ اس میں شرک ہے. اگر آپ شرک چھوڑ دیں اور شرک کے بغیر آپ کرسمس کے بارے میں کوئی صحیح عقیدہ رکھ لیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو ایک انسان کی پیدائش کا دن سمجھیں, تو اس پہ آپ ہمیں کوئی لنگر بھی لا کے دے دیں اللہ کے نام کا, ہم کھا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمیں کوئی چڑ نہیں ہے. ہندوؤں میں بھی اگر آپ دیکھیں جو آریہ سماج کے لوگ ہیں, یعنی وہ تو بالکل یعنی اورینٹڈ ون گاڈ کے گرد ہیں. وہ تو یعنی ان کی کتابوں میں بھی خدا کا اسٹیچو بنانا, بت بنانا, تصویر بنانا حرام ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے نا, سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام, اردو میں بھی ہے اور انگلش میں بھی. آپ دیکھیں کہ ان کی کتابوں میں کس طرح کی توحید موجود ہے. تو ہندوؤں نے اگر اپنی توحید چھوڑ دی اور شرک اڈاپٹ کر لیا تو ان کو بتایا جائے بھئی آپ کی کتابوں میں تو یہ توحید لکھی ہے, ہم تو آپ کی کتابوں کی توحید کی وجہ سے آپ کے اس کھانے سے اوائڈ کر رہے ہیں. یہ جواب دیں, قرآن سے بعد میں دیں. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 64. تو ہندوؤں کو ان کی کتابوں کا ریفرنس دیں, عیسائیوں کو ان کی کتابوں کا. ایک اور لیکچر دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے, سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام, اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی. اس میں انہوں نے بتایا کہ اس میں بھی سور کا گوشت حرام ہے, شراب حرام ہے, یہ چیزیں ان کو بتائیں. تو انشاءاللہ تعالی لوگ حق بات قبول کریں گے. آپ بتانے کا سٹائل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ جو میں نے دعویٰ کیا نا کہ اگر اللہ کے نام کی بھی آپ ذبح کریں گے, یہ لفظ ذبح ہوتا ہے زبر کے ساتھ, ویسے ہم ذبح بھی اردو میں چل جاتا ہے, کیونکہ مولوی غلطیاں نکالتے ہیں اس لیے میں زبر زیر کا بھی بتاتا ہوں. آپ اللہ کے نام کا بھی اگر ذبح کریں گے کسی تھام کے اوپر جا کے تب بھی حرام ہوگا. کسی مزار کے اوپر جا کے, چاہے وہ بابا گرو نانک کا مزار ہو یا کسی مسلمان کا مزار ہو, وہ حرام ہو جائے گا, کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی مخالفت میں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے, قبروں کو پکا کرنے پہ اور ان پہ بیٹھنے سے. لائیو بیٹھنا بھی حرام ہے, مجاور بن کے بھی بیٹھنا. جو نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ چیزیں بنی ہیں ان تھانوں کے اوپر, چاہے وہ ہندوؤں کے ہوں, سکھوں کے ہوں یا مسلمانوں کے ہوں, وہاں پہ اللہ کے نام کا ذبیحہ بھی حرام ہوگا کھانا. اس کے ثبوت میں سنن ابی داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے. ایک صحابی نے منت مانی کہ میں مقام بوانا پر جا کر اونٹ قربان کروں گا. نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو بلا کے پوچھا, یہ کسی خاص مقام پہ تم اونٹ جو ذبح کرنے جا رہے ہو, کیا زمانہ جاہلیت میں وہاں کوئی مشرکانہ میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ ہائے 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 ہائے, امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یار اگر پرانے زمانے میں لگتا تھا تو اب کیا مسئلہ ہے, اب تو نہیں لگتا نا. کدھر نے کہا جی شاہ جی دی یاد تازہ بھی ہوندی ہے نا, یہ نہ کوئی کہہ دے جی پرانی یاداں دوبارہ جی تازہ ہو گئی ہیں. ان کا یا رسول اللہ کبھی مشرکانہ وہاں پہ میلہ یعنی نہیں لگا کرتا تھا. آپ نے کہا وہاں کوئی اس قسم کی یعنی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہوتی تھی, کوئی خوشی کی ایکٹیویٹیز جو شرکیہ ہوں؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور فرمایا کہ خدا کی نافرمانی میں جو منت ہے وہ پوری نہ کی جائے, اور وہ منت بھی پوری نہ کرو جس پہ تم اختیار نہیں رکھتے ہو. بعض اوقات ایک بندہ جناب منت مان لیتا جی میں روزانہ 100 نفل پڑھوں گا. اب یہ تو بڑا مشکل کام ہے, تو ایسی منت کو پھر توڑ دینا ہوگا. اور ایسی جو منت کا کفارہ وہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ منت کو توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 میں قسم کو توڑنے کا کفارہ ہے. ایک غلام آزاد کرو, غلام نہیں آزاد کر سکتے تو تم 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. اگر نہیں کھلا سکتے یا 10 مسکینوں کو کپڑے لے کے دو. اگر یہ نہیں کر سکتے
یعنی بہت غریب ہو تو پھر تم مسلسل 3 روزے رکھو. یہی کفارہ ہے منت توڑنے کا بھی, منت آپ توڑ بھی سکتے ہیں, اور قسم توڑنے کا بھی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس پہ تمہارا اختیار نہیں, جو مشکل ہو جائے, تمہارے بس سے باہر ہو جائے, وہ بھی منت پوری نہ کرو, اور اللہ کی نافرمانی میں بھی اپنی اس منت کو پورا مت کرو. اور جہاں تک تعلق ہے نا مشابہت اختیار کرنے کا, وہ ابو داؤد میں حدیث ہے, جس نے جس قوم کے اندر مشابہت کی وہ اسی قوم میں شمار کیا جائے گا. یعنی اگر کوئی ریلیجس ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے نا ہندوؤں کی, تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں وہ ہندو شمار کیا جائے گا, چاہے وہ مسلمان بھی ہو, اس کی داڑھی بھی ہو. یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے. جس قوم کی مشابہت, یعنی مذہبی مشابہت, یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹائی پہن لی ہے تو یہ مذہبی مشابہت ہے, اور ٹائی کو سلیب کے ساتھ جوڑتے ہیں. اور یار سلیب کے ساتھ ہوتا تو ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پاپ جو ہے وہ بھی ٹائی لگا کے رکھتا, اس نے تو کبھی ٹائی نہیں پہنی, اس نے سلیب ہی لٹکائی ہوتی ہے. سلیب نہیں, یہ ٹائی تو مسلمانوں کی ایجاد ہے. خلیفہ ہارون رشید کے دور کے اندر یعنی یہ معاملات چلے ہیں, یہ کوئی مذہبی ان کا سمبل نہیں ہے. آج ہندو بھی ٹائی پہنتا ہے, آج مسلمان بھی پہنتا ہے, سکھ بھی پہنتا ہے, عیسائی بھی, یہ مذہبی نہیں ہے. مذہبی مشابہت حرام ہے. تو ٹائی پینٹ کوٹ کے اندر, پینٹ شرٹ کے اندر سارا وہ گھسا دیتے ہیں, کہتے ہیں یہ آپ ان میں سے اٹھائے جائیں گے. اور انہی مولانا صاحب کو پوچھیں کہ آپ کے جیب میں جو مرید نے 40,000 روپے کا مفت آپ کو 76 موبائل گفٹ کیا ہوا ہے, 76 موبائل میں ذرا اس کو جوک کے طور پہ کہتا ہوں, اتنا لمبا موبائل جو اسمارٹ فون ہے, یہ کافروں کا نہیں بنایا ہوا, یہ مشابہت نہیں ہوگی. کہتے نہیں اس کی نہیں ہوگی مشابہت. وہ کہتے ہیں دیکھیں کوئی مذہبی ایکٹیویٹی تو نہیں ہے نا. تو سر پینٹ شرٹ کون سی مذہبی ایکٹیویٹی ہو گئی ہے؟ مذہبی ایکٹیویٹی, کوئی شخص گلے میں سلیب لٹکا لے, ماتھے پہ سندور لگا لے, ہاتھ میں راکھی باندھ لے, یا سکھوں والا کڑا پہن لے, ٹھیک ہے, جو مذہبی ایکٹیویٹی ہو, مذہبی ایکٹیویٹی کو فالو کرنا اس قوم میں شمار ہوگا. اس طریقے سے ہولی, دیوالی اور یہ آپ کی کرسمس ہے, یہ چونکہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں, ان کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, لیکن اخلاقیات کے دائرے میں. بدتمیزی نہیں کرنی, اور ان کو اپنا سینسٹیو ایشو بتانا ہے ان کی کتابوں سے کہ تم تو اپنے دین کو فالو نہیں کر رہے, تمہارے دین کو بھی ہم ہی فالو کر رہے ہیں, اور ہم اپنے دین کو بھی فالو کر رہے ہیں. قرآن سے نا ان کو بتائیں, سب سے پہلے ان کو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, ان کو بتائیں کہ خدا کے ساتھ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. ہم چونکہ مسلمان خدا اورینٹڈ ہیں, اس لیے ہم ہولی, دیوالی یا کرسمس کے اوپر جو آپ وش کرتے ہیں, یہ چونکہ شرکی ایکٹیویٹیز ہے, اس لیے ہم آپ وش نہیں, آپ اس کے علاوہ وش کریں. اگر کوئی انڈیا کی ٹیم کبھی کرکٹ میچ جیتتی ہے تو آپ خوشی میں ٹافیاں بانٹتے ہیں, تو مسلمان بھی کھا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہوگا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. یہ مذہبی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی. ونس جب آپ مذہبی ایکٹیویٹی کریں گے, کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی, وہ بڑا پھر سینسٹیو ایشو ہو جائے گا. اس لیے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. اس کو اوائڈ کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا, خالی میں لاہور دا راہ نہیں دسیا, لاہور جانے کا کرایہ بھی دے دیا, صرف راستہ نہیں بتایا آپ کو کہ اس طریقے سے اس ایشو کو غیر مسلم ملکوں میں رہنے والے لوگ ٹیکل کریں. ہندو کوئی کہ ان کو کہ آپ کی کتابوں میں شرک غلط لکھا ہوا ہے, غیر اللہ کے نام کی نیاز نہیں ہو سکتی. کرسچنس کو بھی بتائیں اور کہیں کہ یہ آپ اپنی کتابوں پہ نہیں چل رہے, دیکھو ہم مسلمان آپ کی کتابوں پہ آپ سے بڑھ کر چل رہے ہیں. آپ بھی ان چیزوں کو دیکھیں.